बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले खुश आमदीद मेरे चैनल में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 13, जो कि है क्या वाकई दुनिया गोल है। क्या वाकई दुनिया गोल है के मुसन्नफ़ हैं इब्ने अंशा। इब्ने अंशा 1927 में पैदा हुए हैं और 1978 में इनकी वफ़ात हुई है। इस सबक को मुसन्नफ़ की मशहूर ज़माना किताब दुनिया गोल है से मुंतखब किया गया है। सबक में मुसन्नफ़ मज़ाक के अंदाज़ में सवाल करते हैं कि वाकई दुनिया गोल है। वो बताते हैं कि हम कल सुबह कराची में थे, दोपहर ढाका में गुजारी, रात बैंकॉक में गुजरी और तादम तहरीर सिंगापुर में थे। वो पाकिस्तानियों से मुखातिब हैं कि यूरोप वालों ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से नहीं नवाजा, तो पाकिस्तानियों को भी हमें डॉक्टर के नाम से पुकारने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। इसमें हम करेंगे चंद अहम पैराग्राफ की तशरीह और फिर मशक करेंगे। हम इस धरती का गज़ बने और बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ा आए, लेकिन हमें तो हर चीज़ चिपटी ही नज़र आई। दुनिया से ज़्यादा तो हम खुद गोल हैं कि पैकिंग से लढ़कते तो पेरिस पहुंच गए और कोपनहेगन से फिसले तो कोलंबो में आकर रुके, बल्कि जकार्ता पहुंचकर दम लिया। दुनिया के गोल होने पर इसरार करने वालों का कहना है, यकीन ना हो तो मशरिक़ की तरफ से जाओ, चक्कर काट कर मगरिब की तरफ से फिर अपने थान पर आकर खड़े हो गए। इसमें हमें हमेशा एक बदीही ख़तरा नज़र आया कि कहीं गोलाई की तरफ रेंगते हुए नीचे न गिर पड़ें, क्योंकि हम कोई छिपकली थोड़ा ही हैं। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्नफ़ बयान करते हैं, हमने दुनिया के गोल होने का सबूत हासिल करने के लिए दुनिया के कोने कोने की खाक छान मारी। दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ से हम ना गुज़रे हों। हम ज़मीन को नापने के लिए घर से निकल खड़े हुए जैसे हम कोई गज़ हों। हमने सफ़र के मामले में मुसलमानों की रवायात की तकलीद और पैरवी करके दिखाई और ये साबित कर दिया, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमने खुश्की और तरी की सैर कर डाली, हमें तो हर चीज़ चिपटी और बराबर नज़र आई। चारों बरे आज़मों पर अपने कदम के निशान सब्त किए। हमने अपने सफ़र की शुरुआत चीन के दारुल हुकूमत पेकिंग से की, फिर लड़कते हुए फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस जाके रुके। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन से रवाना हुए तो चंद सातों के लिए श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो ठहरे और फिर इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता जाकर आराम किया। अगर दुनिया के नक्शे का बगौर जायज़ा लिया जाए तो मज़कूरा शहर गोलाई की शक्ल में है। इन तमाम शहरों की सफ़र करने के बावजूद हमें दुनिया कहीं भी गोल नज़र नहीं आई। दरअसल गोलाई की शक्ल में सफ़र करने के बाद हमें खुद भी अपना आप दुनिया से ज़्यादा गोल महसूस होने लगा है। मज़ीद मुसन्नफ़ बयान करते हैं कि जो लोग ज़मीन के गोल होने के दावेदार हैं, उनका कहना है कि अगर आपको यकीन और एतबार न हो तो मशरिक़ की तरफ से सफ़र शुरू करके मगरिब की तरफ से चक्कर काट कर वापस वहीं पहुँचेंगे जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया था। लेकिन इसमें हमें वाज़ेह ख़दशा ये नज़र आया कि हम गोलाई की तरफ रेंगते हुए नीचे ही न गिर पड़ें। हम छिपकली तो हैं नहीं कि जो नीचे नहीं गिरती और छत या दीवार में अपने पंजे गाड़कर वहीं ही चिपक कर बैठ जाती है। हम इंसान हैं और इंसान के अंदर छिपकली की तरह चिपकने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए इंसान के गिरने के ज़्यादा मौक़े होते हैं। अब शुरू करते हैं अपना अगला पैरा। हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो मशरिक़ हाथ में रहे ना मगरिब। क्या अजब सिंदबाद की तरह किसी नादीदा जजीरे में जा निकलें जहाँ किसी पीर तस्मा पासे मिडभेर का भी इतना ही ख़तरा है जितना किसी शहज़ादी महरे अफरोज़ के हम पर जान से आशिक होने का। बल्कि पहला इम्कान कुछ ज़्यादा ही है। दोस्तों अब क्या हो सकता है। अब तो हम दुनिया के गोल होने का सबूत लेने को चल दिए हैं।
گھر سے نکل پڑے، جیسے حاتم طائی منیر شامی کی محبوبہ کی فرمائش پر انڈے کے برابر موتی اور کوہ نیدا کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ کل صبح ہم کراچی میں تھے، دوپہر ڈھاکے میں، رات ہماری بنکاک میں گزری اور دم تحریر سنگاپور میں ہے۔ کون سی وادی میں ہو، کون سی منزل میں ہو، عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں۔ اس پیراگراف میں مصنف کیا بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے گول ہونے کے حق میں دلائل دینے والوں کا قول ہے کہ مشرق سے روانہ ہو کر مغرب کا چکر کاٹ کر پھر اپنے مقام مشرق میں آ کھڑے ہوں گے۔ ان کے قول کا ثبوت حاصل کرنے کی امید میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مشرق سے بھی تہی دست ہو بیٹھیں اور مغرب سے بھی۔ یہ خدشہ بھی ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہی پھنس کر نہ رہ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح الف لیلا داستان کا ایک مشہور کردار سندباد مشکلات و مصائب کی پرواہ کیے بغیر مختلف مہمات کو سر کرتا ہوا ان دیکھے جزیروں میں جا نکلتا ہے، جہاں ان کے پیچھے ایک ایسے پیر کے لگ جانے کا امکان ہوتا ہے جو کسی طرح بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑتا ہے۔ ساتھ ہی یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں شہزادی مہر افروز اس پر دل فریفتہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہم بھی سندباد کی طرح ان دیکھے علاقوں کو دیکھنے کی شوق میں کہیں ایسی جگہ نہ جا نکلیں جہاں مشکلات و مصائب کا باعث بننے والے کردار سے سابقہ پڑے۔ دوران مہم ہم پر کسی شہزادی کے عاشق ہونے کی امید تو نہیں ہے، بلکہ کسی مصائب و مشکلات کا باعث بننے والے کردار سے بھیڑ بھیڑ کا امکان کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ مصیبتیں بغیر اطلاع کے آ جاتی ہیں اور پھر کسی طرح بھی دامن نہیں چھوڑتیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے، ہم تو عادت سے مجبور ہو کر سفر پر نکل چکے ہیں۔ اب تو راستے میں مصیبتوں کے پہاڑ آئیں یا مشکلات و پریشانیاں لاحق ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے، منزل کی امید پر سفر پر رواں دواں ہیں۔ ہم تو دنیا کے گول ہونے کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے سفر پر چل دیے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قدیم داستان آرائش محفل میں حاتم طائی داستان کے اہم کردار منیر شامی کی محبوبہ کی فرمائش پر انڈے کے برابر موتی اور کوہ نیدا کی تلاش میں جا نکلا۔ کل صبح ہمارا مسکن کراچی تھا، دوپہر بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں اقامت ہے، رات ہماری تھائی لینڈ کے شہر بنکاک میں بسر ہوئی اور تحریر لکھتے وقت ہم سنگاپور میں براجمان ہوئے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ او کراچی یونیورسٹی والوں، نہ دو ہمیں ڈاکٹری کی ڈگری، ہم ڈاکٹر ہو ہی گئے۔ یہاں کے لوگوں کا ہمیں ڈاکٹر انشا کہتے ہوئے منہ سوکھتا ہے۔ ہم بھی اپنے دستخط کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا نہیں بھولتے۔ اجمال اسی تفصیل کا یہ ہے کہ ہم جس قافلہ سخن جاں میں سفر کر رہے ہیں، ان میں بھی کچھ ترک ہیں، کچھ ایرانی، قریب قریب سبھی ڈاکٹر پاکستانیوں میں فضل الباری صاحب وزیر صحت ہیں، یعنی ڈاکٹر کے بھی ڈاکٹر ہیں۔ مسئلہ فقط بیگم وجیہہ ہاشمی کا تھا کہ اپوا کی انٹرنیشنل سیکرٹری ہیں اور اسلام آباد کی رہنے والی ہیں، یا پھر ہمارا لوگوں سے تعارف میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف کیا بیان کرتے ہیں کہ ابن انشا کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کی ڈگری نہیں دی، حالانکہ کراچی یونیورسٹی ساری دنیا کو اعزازی ڈگری دیتی رہتی ہے، لیکن ہمارے معاملے میں امتیازی سلوک روا رکھا ہوا ہے اور بے نیازی اور لاپرواہی کا رویہ اپنایا ہے۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ آگے بیان کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، نہ دو ہمیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری، اب ہمیں بھی تمہاری پرواہ نہیں، آخر ہم بھی ڈاکٹر ہو چکے ہیں۔ یہاں کے سبھی لوگ ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں اور ہمیں ڈاکٹر انشا کہتے کہتے ان کا منہ خشک ہوتا اور سوکھتا ہے۔ ہمیں بھی جب دستخط کرنے کا موقع ملتا ہے تو ڈاکٹر لکھنا ہرگز نہیں بھولتے۔ اس ساری تفصیل کا اختصار اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس قافلے اور کارواں کے ساتھ سفر میں تھے، ان میں ہمارے شریک سفر کچھ ترک اور کچھ ایرانی تھے، وہ تقریباً سب کے سب ڈاکٹر تھے۔ پاکستانیوں میں فضل الباری صاحب وزیر صحت یعنی ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر تھے۔ مسئلہ صرف بیگم وجیہہ ہاشمی کا تھا، جو کہ خواتین کی کل پاکستان
تنظیم کی انٹرنیشنل سیکرٹری ہیں اور اسلام آباد کی رہنے والی ہیں، یا پھر ہمارا مسئلہ تھا جو کہ ڈاکٹر نہیں تھے۔ ہمیں لوگوں سے تعارف کراتے ہوئے بڑی مشکل اور ندامت ہوتی تھی۔ ہمیں ڈاکٹروں کے ماحول میں ڈاکٹر نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ اس لیے ہم نے اس کا فوری حل نکالا اور ایک مختصر اور سنجیدہ جلسہ تقسیم اسناد میں ہم نے اور بیگم وجیہہ ہاشمی نے ایک دوسرے کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دے کر ڈاکٹر بنا دیا۔ اب ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں، اس لیے ہمیں ڈاکٹر کہہ کر بلایا جائے۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ کیا واقعی دنیا گول ہے کہ مصنف کون ہیں؟ پطرس بخاری ہیں، ابن انشا ہیں، مشتاق احمد یوسفی ہیں، کرنل محمد خان ہیں، ابن انشا ہیں۔ مصنف نے کس شہر میں جا کر دم لیا؟ پیکنگ میں، کوپن ہیگن میں، جکرتا میں، کولمبو میں؟ تو اس کا آنسر ہے جکرتا میں۔ لڑکے کے ہاتھ میں کیا تھا؟ پیالہ تھا، گلاس تھا، پلیٹ تھی، کٹورا تھا؟ اس کا آنسر ہے کٹورا تھا۔ جب مصنف مضمون لکھ رہا تھا تو وہ کس شہر میں تھا؟ بنکاک میں، کولمبو میں، سنگاپور میں، کراچی میں؟ اس کا آنسر ہے سنگاپور میں۔ کوسچن نمبر 2 ہے، مختصر جواب تحریر کریں۔ کیا واقعی دنیا گول ہے؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ دنیا کے گول ہونے پر اصرار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یقین نہ ہو تو مشرق کی طرف سے جاؤ، چکر کاٹ کر مغرب کی طرف سے پھر اپنے تھان پر آ کھڑے ہوں گے، لیکن مصنف کو تو ہر چیز چپٹی ہی نظر آتی ہے۔ اگلا کوسچن ہے، حاتم طائی کیا تلاش کرنے کے لیے نکلا؟ وہ منیر شامی کی محبوبہ کی فرمائش پر انڈے کے برابر موتی اور کوہ نیدا کی تلاش میں نکلا۔ مصنف کے ساتھیوں کا تعلق کس شہر سے ہے؟ مصنف کے ساتھیوں کا تعلق ترکی اور ایران سے تھا۔ فضل الباری کون تھے؟ فضل الباری پاکستان کے وزیر صحت تھے۔ مصنف کے ہم وطنوں کو اس کے ڈاکٹر کہلوانے پر کیوں اعتراض نہیں کرنا چاہیے؟ مصنف کے ابن انشا کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری مل چکی تھی، اسی بنا پر غیر ملکی ان کی ڈاکٹری کے قائل تھے۔ اپنے ہم وطنوں سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں باقاعدہ ڈاکٹر کہہ کر بلایا جائے۔ آگے ہے، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ اصرار کا مطلب ہے ضد کرنا، کسی بات کو بار بار کہنا۔ اگلا ہے بدیہی کا مطلب ہے ظاہری طور پر واضح، پیر تسمہ پا پیچھا نہ چھوڑنے والا۔ دم تحریر کے وقت، لکھتے وقت، زیر طبع چھپنے والی چھپائی کے مراحل سے گزرتا ہوا رسالہ یا کتب۔ اب بڑھتے ہیں کالم کی طرف۔ دھرتی کا گز بنے۔ کیا ہوا؟ دھرتی کا گز بنے۔ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے۔ کبھی سفر کا ارادہ نہ کرنا۔ اجنبی دیسوں میں جگہ جگہ خطرات ہوتے ہیں۔ کون سی وادی میں ہو؟ اس کا آنسر ہے کون سی منزل میں ہو۔ آگے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ دھرتی، آکاش، قیام، سفر، ماں باپ، بالعموم، بالخصوص۔ خالی جگہ پر کریں۔ ہمیں ہمیشہ ایک ہی بدیہی خطرہ آیا۔ ہمیں ایک ہی بدیہی خطرہ نظر آیا۔ برخوردار نے اوندھا کر کے کہا، کٹورا اوندھا کر کے کہا، اے دوستو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب دوستو کیا ہو ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ڈاکٹر ہو ہی گئے۔ ہم میڈیکل ڈاکٹروں کے سامنے علم و ادب کے بنتے ہیں۔ علم و ادب کے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ یہیں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔